अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं वहाब भाई, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? कैसी तबीयत? मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, तबीयत कैसी है और लॉकडाउन पीरियड आपका कैसा गुजर रहा है? लॉकडाउन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक ठाक, बहुत करम अल्लाह पाक की ज़ात का। लॉकडाउन में भी जैसे कि आपने देखा है कि अवाम के लिए बाहर निकले हुए हैं, राशन वगैरह हमारा चल रहा है, राशन माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। माशाल्लाह, गुड हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपका तारुफ करवाता जाऊं, जो नए हम लोगों को व्यूअर्स ने ज्वाइन किया है कि जी आप मलिक साद जहीर फिक्सेट को तो सब आई थिंक जानते होंगे। जो नहीं जानते तो वो कुछ गूगल वगैरह कर लीजिए, उनको आइडिया हो जाएगा कि फिक्सेट है क्या। फिक्सेट एक मशहूर एनजीओ इदारा, या खैर इस पे तो बात करनी है, फिक्सेट है क्या। तो फिक्सेट के जी आप चीफ हैं लाहौर सेक्टर के, ठीक है, और साथ में आर्किटेक्चरल इंजीनियर है। तो आपको बहुत वेलकम करता हूँ मैं अपनी लाइव सेशन के अंदर। तो आप मुझे कुछ बताएंगे कि फिक्सिट क्या है, और आपने फिक्सिट को कब ज्वाइन किया, और क्यों ज्वाइन किया, और कैसे ज्वाइन किया? जी बिल्कुल। फिक्सिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्सिट ट्रस्ट के नाम से है। बेसिकली अगर फिक्सिट का देखा जाए, फिक्सिट के ऊपर बात की जाए तो हम कहते हैं फिक्सिट एक सोच का नाम है। जी। तो उस सोच के अंदर सिर्फ हम हमारा मकसद है, हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम आम आदमी को हकूक़ की बालादस्ती के लिए बाहर निकले, आम आदमी के लिए सवालात करें, आम आदमी के लिए जो है वो आप देखें, हमारा जैसे रोड हैं, जैसे कि ट्रीज़ हैं, फुटपाथ हैं, सारी जी। जी। चीज़ें ये प्रॉपर जो हैं, हम लोग टैक्स दे के ये चीज़ें कर रहे हैं, हम इनको ऑन करते हैं। हमारे शहर के अंदर लगा हुआ एक स्ट्रीट लाइट का जो पोल है वो भी हमारा अपना है, हमारी सड़कें भी अपनी हैं, हमारे फुटपाथ अपने हैं। यानी कि हम अगर अपने घर को सेफ रखते हैं तो हमारा मकसद है कि हम पाकिस्तान पूरा चुके हमारा घर है। तो इस हम्म। वजह से फिक्सिट जो है वो प्रॉपर जाकर लोगों के मसाइल सुनते, आम आदमी के मसाइल सुनती है और आम आदमी के लिए आवाज़ बुलंद करती है हर उस इशू के ऊपर जो आम आदमी को फेस करना पड़ता है। गुड गुड। अच्छा, तो फिक्सिट आपने कब ज्वाइन की? मुझे राउंड अबाउट दूसरा साल जो है वो होने लगा है, गालबन। हाँ, दूसरा साल है मुझे फिक्सिट ज्वाइन किए हुए। बेसिक हाँ। आपका मकसद फिक्सिट ही को क्यों ज्वाइन करना था? क्योंकि बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कर रहे हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं पर्सनली भी आपको जानता हूँ। आप बहुत एक अच्छे सोशल वर्कर हैं, बहुत आप सोशल काम करते हैं। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की हुई है आपने, इतना अच्छा, मतलब आपके पास जॉब भी जी है, जी। और ये सारा लाइफस्टाइल छोड़ के फिर आप मतलब सोशल वर्किंग में ही क्यों आ गए? बस वो आपको बता रहा हूँ कि कुछ एक क्राइटेरिया होता है। वहाँ पे कुछ चंद काली बेड़ें थी, उन लोगों की वजह से फिर शॉर्ट करते हैं, उन लोगों की वजह से मुझे हम उधर गए, नहीं, सारी देखे ना, रात आजकल थाना के अंदर जमाना ऐसा गुजारनी है कि पड़ी। आजकल तो भाई भाई को नहीं पूछता, और आप इंसानियत की खिदमत के लिए आगे आ गए। कुछ चीज़ें इंसान के अंदर बाय नेचर, बाय ब्लड में भी होती हैं। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो भी इस चीज़ को करते आए, उन्होंने एक जनाज़ा बनवाया लोगों के हम्म। लिए, फिर ब्रदर भी, फिर फादर भी। सो कुछ चीज़ें जो होती हैं आपके जीन्स के अंदर होती हैं, तो इसलिए जो है वो जब मौका मिला मेरे पास, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फिक्सड है। मुझे कुछ नहीं पता था, और मैंने हम्म। उससे एक रोज़ पहले एक आलमगीर खान साहब जो हैं हमारे स्टेक होल्डर हैं, इनकी न्यूज़ के ऊपर एक चीज़ देखी थी कि जब उन्होंने गालबन इनका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने कहा यार बंदे तो अच्छे लग रहे हैं, आई थिंक ये कुछ करेंगे, कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इनके साथ मिलकर काम करेंगे। मेरा ये कहना हम्म। था, अगले दिन ही मेरे पास लोग आ गए कि उन्हें जी सर आप ऐसे ऐसे, मेरे ऑफिस में आए। मतलब वो तो कबूलियत का लम्हा था आपका। तो हाँ, बस कुछ ऐसा ही ऐसा हुआ। आपने ये आलम खान की बात किया, तो फिर इस पे थोड़ा सा मुझे है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कराची में तो काफी ज्यादा फिक्सेड काम कर रही है। तो क्या सेम वर्किंग, चूंकि आप चीफ हैं लाहौर से चैप्टर के, तो क्या सेम वर्किंग इधर लाहौर में भी की जा रही है? जो आपने मोटिव बताया कि ये स्ट्रीट लाइट्स और रोड की कंस्ट्रक्शन जो कि गवर्नमेंट के काम है वो नहीं करते हैं, तो ये सारे काम क्या लाहौर में भी इसी तरह से चल रहे हैं? जी बिल्कुल, हर जगह ही ऑल ओवर पाकिस्तान ये हमारे काम हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तान अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिक्सड इंटरनेशनल हो चुका हुआ है। हम्म। ये हम, लेकिन इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। कराची के इश्यूज़ कुछ और हैं, हम्म। लाहौर के इश्यूज़ कुछ और हैं।
کرائٹیریا لائنز سیم ہے, ورکنگ سٹائل سیم ہے, بٹ دا ایشوز جو ہیں وہ دونوں کے جب ڈفرینٹ ہیں تو اس وجہ سے ہم ہمارے ورکنگ کا جو کام ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ کرائٹیریا کے اندر آ جاتا ہے. جیسے کہ یہاں صحیح. پہ روڈ کا اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے, کراچی میں ہم آئے دن روڈ ریپیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. سو یہ کرائٹیریا یہاں پہ کچھ تو ڈفرینٹ فال یہ کر جو جاتے ہیں. ورکنگ آپ لوگوں کی چل رہی تھی بیفور دا لاک ڈاؤن, ٹھیک ہے, اب لاک ڈاؤن کے بعد آپ کی کس طرح کی ورکنگ ہے؟ لاک ڈاؤن کے بعد الحمدللہ ہم پلان کر رہے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہوگا, ہر بندے کو پتہ ہے کہ فکسڈ آرفن ہوم ہے, فکسڈ ہوم کے نام سے, جہاں پہ بچے جو ہیں ہم ان کی دین کے مطابق ان کی تربیت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا فکسڈ اسکول بھی ہے جو کہ الحمدللہ کراچی کے بعد اب پورے پاکستان پہ ہر سٹی کے اندر سٹارٹ ہونے لگا ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. بہت جلد لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا. ورکنگ ہم بہت کلوز ہیں اپنے جو ہے وہ انوگریشن کے بہت قریب ہیں ہم. تو کرائٹیریا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم رمضان کے اندر ہمارا پلان ہے انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو اس میں ہم 30 ڈیز جو ہے وہ اس کے اندر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریں گے, جس کے اندر ہماری فنڈ ریزنگ ہوگی, افطار ڈرائیو ہوگی, راشن ڈرائیو جو ہوگی, اسی طرح سے چلتے چلتے جو پورا اور یہ کرائٹیریا ہوگا. اور ایک اور لاک چیز ڈاؤن اس کے کے اندر اندر ورکنگ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ لاک ڈاؤن میں ابھی ان چیزوں کے اوپر تو فوکس نہیں ہے, مطلب نہ روڈ ریپیئرنگ کا کام ہے, نہ کوئی اسٹریٹ کا, نہ کچھ اس نہیں طرح ہے. کے ایشوز. تو لاک ڈاؤن میں فکسڈ کی کیا, مطلب کراچی اور لاہور کی اگر کمبائن بات کی جائے تو کیا ورکنگ چل رہی ہے آج کل؟ لاک ڈاؤن کے اندر بھی صرف ہم خدمت ہی کر رہے ہیں, لیکن خدمت کا وے تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. ہم گھر گھر جا کے لوگوں تک ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی ماشاء اللہ. دہلیز کے اوپر راشن دے رہے ہیں, کھانا پکا ہوا بھی دے رہے ہیں. یعنی ڈفرینٹ کرائٹیریاز کے اندر, جیسے پشاور میں ہم کھانا دے رہے ہیں, لاہور کے اندر بھی راشن دے رہے ہیں, پشاور میں بھی, اسلام آباد میں بھی, ملتان میں بھی, یعنی کہ ہر بڑے سٹی کے اندر فکسڈ کام کر رہی ہے اور راشن ماشاء ڈسٹریبیوٹ اللہ. کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے سارا یہ علاقہ ہے معاملات سارے, تو اس لیے ہم سپرے بھی کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ گیٹ جیسے کہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, ہم اپنی مدد آپ کے تحت گیٹ بھی انسٹال کر رہے ہیں, سپریز بھی کی جا رہی ہیں ہر جگہ پہ, ہر سٹی کے اندر, جو ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پر میرا ایک کوشچن جو مطلب لیگل کوشچن یہ بنتا ہے کہ عالمگیر خان تو مطلب نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے ممبر ہیں, ساتھ میں پی ٹی آئی کے ایک اہم رکن بھی ہیں, تو کیا ڈائریکٹلی پھر ان کی طرف سے, مطلب اگر میں بات کروں کہ عمران خان سپورٹ کر رہا ہے عالمگیر کو اور عالمگیر خان صاحب جو ہے وہ فکسڈ کو چلا رہے ہیں, کچھ ایسا ہے مطلب سارا نظام یہ جو چل رہے اتنے بڑے لیول پہ؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں بڑے لوگوں کو یہ کوشچن, بڑے لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ لوگ فکسڈ اور پی ٹی آئی کو ایک سمجھ لیتے ہیں. فکسڈ ایک الگ چیز ہے, پی ٹی آئی الگ چیز ہے. فکسڈ جو ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے, پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم صرف سوشل ورک کرتے ہیں. ہاں, نہیں, ہم تو جو چیزوں اس کو کا بندہ ہے, اگر پولیٹیسائز. میں عالمگیر خان صاحب کی بات کروں تو وہ تو مطلب پالیٹکس کے ہی بندے ہیں. اب دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ ہے, پولیٹکس کے علاوہ بھی تو اس کی لائف ہوتی ہے. اگر ہم ایک چیز کو ایک پرسنل لائف کی طرف چلتے ہیں, میری ایک پرسنل لائف ہے, آپ کی ایک پرسنل لائف ہے. جیسے میں بائی پروفیشن ایک آرکیٹیکٹ ہوں, جیسے کہ آپ نے بتایا ایک اچھے انسٹیٹیوٹ این سی سے میں نے بی آر پاس آؤٹ کیا, اس کے بعد میں ایک سوشل ورک کے اندر آ گیا. آرکیٹیکچر کنسٹرکشن میرا پروفیشن ہے. سوشل ورکنگ, میں اسے سوشل ورکنگ کو اپنی جو ہے وہ پرسنل لائف سمجھتا ہوں. تو اسی طرح ان کا بھی یہی ہے کہ جو پولیٹکس ہے وہ ایم این اے ہیں, وفاق میں وہ اپنی سیٹ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگلی چیز یہ بھی ہے کہ فکسڈ کے وہ سٹیک ہولڈر بھی ہیں, بٹ فکسڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ڈفرینٹ ہے. ہماری چیزوں کے اوپر پولیٹیسائز ہم ضرور کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں, تو کیا پولیٹیکل نہیں ہیں. آنے پولیٹیسائز والے وقت میں جو ہے فکسڈ وہ صرف سوشل ورک تک محدود رہ جائے گی, یا پھر یہ بھی ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی؟ اس کے بارے میں مطلب نہیں کیا, نہیں یہ ایک جینوین نہ کوشچن بنتا ہے نا یہاں پر پھر آپ سے, جی کیونکہ جس بالکل, طرح سارے آپ کہہ رہے کوشچن ہیں ہی جی کہ جینوئن ہیں. وہ پی ٹی آئی علیحدہ ہے, فکسڈ علیحدہ ہے, دونوں کا کوئی لنک نہیں ہے, تو پھر فکسڈ کا آگے کا اسکوپ جی کیا جی ہوگا؟ جی دیکھیے, نہ تو فکسڈ آج سے 3 سال 4 سال پہلے پولیٹیکل تھی, نہ فکسڈ آج پولیٹیکل ہے, اور نہ آنے والے 5 سال بعد فکسڈ پولیٹیکل ہوگی. یہ چیز میں آپ کے توسل سے ادھر کلیئر کر دوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پولیٹیکل ہیں, ہم پولیٹیسائز کرتے ہیں.
عام آدمی کا حق ہے کہ وہ حکمران سے کوسچن پوچھے، کیونکہ ہم نے ووٹ دیا ہے انہیں. ہم اس چیز کے اوپر جو ہے ہر چیز ہماری اپنی ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے، ہم پوچھ سکتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے ادارہ چلتا ہے. ہم لوگوں کو یہ صحیح. با اختیار بنانا چاہتے ہیں. اور اگر راشن ڈرائیو کی بات کریں یا یہ جو فوڈ ڈرائیو کی بات آپ کہہ رہے ہیں، مطلب یہ سارا کچھ خود بخود، مطلب آپ لوگ اپنے اینڈ پہ سپورٹ کر رہے ہو، اپنے آپ کو خود سے یہ سارا کچھ مینیج کر رہے ہو، اس میں گورنمنٹ کی نہیں طرف سے کوئی کچھ سپورٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ممبر ہمیں آف کوئی وہ سپورٹ نیشنل نہیں ہے. اسمبلی تو ہے ہی ہیں. جی جی، وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ جے ڈی نہیں سی ہے. پورے کراچی کے اندر ورکنگ کر رہی ہے، اتنے بڑے لیول کے اوپر راشن ڈرائیو چلا رہی ہے، تو کیا فکسٹ بھی اسی طرح سے کام کر رہی ہے، یا یہ کسی اسپیسیفک ایریا میں، یا میں اگر کہوں کہ عالمگیر خان کا جو حلقہ بنتا ہے این اے 243، یہ صرف اسی حلقے کے اندر کام کیا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، پورے پاکستان میں نے کہا ہے، پورے پاکستان کے اندر سارے حلقے آ جاتے ہیں. وہ صرف مخصوص عالمگیر خان صاحب کا کراچی کے اندر حلقہ نہیں ہے. کراچی کے اندر ہر جگہ کے اوپر، پورے کراچی میں جگہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹ راشن کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے اگر دیکھیں، اس کا بڑا آسان سا ہے سوال کا جواب ہے کہ اگر ان کے حلقے کو ہی کرنا ہوتا تو پھر لاہور میں کیوں سٹارٹ ہوتا، پھر اسلام آباد میں کیوں سٹارٹ ہوتا، پھر پشاور میں کیوں سٹارٹ ہوتا. تو آل اوور پاکستان ان کے حلقے کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ان کے مسائل، ان کے مصائب جو ہیں ہم لوگوں نے دیکھے ہیں. ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں جو لوگ ہیں وہ کس مشکل وقت کے اندر سے نکل رہے ہیں. تو ہم ان کی مدد کے لیے، خدمت کے لیے ہم تو ان کے ڈور پہ حاضر بہت سی این جی اوز آرگنائزیشن اس مطلب نیک کام سے جو مین ہے وہ ایک ای ڈی فاؤنڈیشن ہو گیا، جے ڈی سی فکسڈ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے انڈیویجول ہیں. لیکن چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب کتنی مزید لیول کے اوپر اس کو ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے این جی اوز کی طرف سے؟ کیونکہ اگر گورنمنٹ کی آپ کو فنڈنگ یا آپ کی کوئی سپورٹ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، تو وہ انڈیویجول کی تو اس طرح تو بالکل بھی نہیں کر رہی ہے. دیکھیں وہاں بھائی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ سلسلہ جو ہم باقیوں کی مجھے نہیں پتا، میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا. جیسے ہی ہمیں کالز وغیرہ لوگوں کی موصول ہوتی ہیں، وہ رب کعبہ جو ہے ویسے ہی کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس آتا ہے اور ہم آگے دے دیتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے یہ، ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ یار ہم 2000 کو دیں گے، ہم 10,000 کو دیں گے، ہم 20,000 کو دیں گے. جتنے لوگوں سے اللہ پاک کی ذات، جتنے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی ذات ہم سے کروانا چاہے گی، اللہ پاک کی ذات ہمارا ساتھ دیں گے. اس ذات کے ساتھ کے اس پہ میں علاوہ نے ایک کچھ بھی چیز یہ پاسبل نہیں پوچھنی ہے. تھی کہ جیسے آپ نے بھی مطلب ایک ویڈیو بنا کر لگائی تھی پوری ورکنگ کی اپنی، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مطلب کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ میں ٹیگ کر دیں گے جی ایٹنگ فوڈ وتھ 69 ادرس، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہوں گے. آپ نے ایک ویڈیو پراپر کمپوز کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ چلایا، تو اس کے متعلق آپ کو کیسی تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر یہ چیز کہتے ہیں کہ جی ہم نیکی کر رہے ہیں اور فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر ہاں ہاں. ٹویٹر پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال. تو ہمارا جو کرائٹیریا ہے ویڈیو بنانے کا، ہمارا ایک مقصد ہے، وہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یار آپ ہمارے ساتھ آ کر چلو، نہیں، ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہتے جی ہیں کہ یہ لوگ آپ، تو ثواب کے لیے کرتے ہیں جی، فیس بک پہ نہ ڈالے تو یہ تو ان کا قبول ہی نہیں ہونا. وہ لوگوں کی تنقید تو پھر ہر جگہ ہر کام میں ساتھ ساتھ ہے. لوگوں کی تنقید کے بغیر تو کچھ بھی معاملات جو ہیں وہ نہیں بہتر ہو سکتے ہیں، مطلب نہیں سامنے آتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا جو سنیریو ہو جاتا ہے، ہمارا مقصد صرف یہی، جیسے کہ آپ کا مقصد بھی نیکی کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور اگر آپ نے پکچرز وغیرہ اپلوڈ کی ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کا جو فیس ہے وہ نظر نہ آئے، عزت نفس کو ہم مجروح نہ کریں. لوگوں نے خود تو 69 ادرس کو ٹیگ کر کے لگا دینا ہوتا ہے، اور ہم لوگ ایسی کوئی چیز لگائے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی شو آف کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، تو وہ کر رہے ہو، کس چیز کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو، نیکی کرو اور وہی فیس بک پہ ڈال. ان لوگوں کو فیس کس طرح سے کیا جائے؟ اب بڑی مزے کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک اکثر اپنے کام کے اوپر ایک کیپشن لکھتے ہیں، باتیں نہیں صرف کام. ہم ان لوگوں کی تنقید، جتنا یہ لوگ تنقید کرتے ہیں، جتنا یہ لوگ تنقید کے اوپر آتے ہیں، اسے جتنا زور دیتے ہیں تنقید کو،
تو ہم اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تنقید کا جواب دیتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ کہیں پہ بیٹھ کے یہ ڈسکشن نہیں کرتے ہیں کہ یار اس نے ایسے کیا, غلط کیا, اس نے تنقید کی وہ اس کا فیل ہے. ہم کام کر رہے ہیں اپنے رب کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں ان کی تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے. ہم ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں, اس میں کسی بندے کا فیس نہیں نظر آ رہا. پورے فکسڈ کے اندر کہیں پہ بھی دیکھا جائیں گے, آپ نے کیا تو کسی بندے کا بھی فیس نہیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر. یہ چیز ہماری پکچر میں بھی ہے. اگر کسی کا کوئی تھوڑا بہت فیس نظر آتا ہے تو بلر کر دیا جاتا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم شو آف کریں. اگر شو آف کرنا ہو تو ہم آگے لکھیں کہ ہم جی فکسڈ 10,000 لوگوں کو, فکسڈ 50,000 لوگوں کو, یہ وٹ ایور, یا عبد الوہاب جو ہے وہ 1,00,000 لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوٹ کر کے فری ہوا ہے. ہم نے کہیں پہ بھی یہ چیز مینشن نہیں کی ہے. میں نے آپ کو یہی چیز کہی ہے کہ اس کے اندر جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کی تنقید کا سامنا ہم اپنے کام سے کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, مطلب جو 2-2 3-3 آرگنائزیشنز وغیرہ سے راشن دے کے آگے بیچتے ہیں؟ ہاں یہ بڑا ڈیفیکلٹ کیونکہ پہلو ہے. فور یہ میں نے ایگزامپل خود اگر آپ سے کس بندے نے لیا اور وہ پھر مجھے اپروچ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر میرے سے بھی راشن لیتا ہے اور پھر وہ کسی اور کو اپروچ کرتا ہے, تو اس کے متعلق پھر آپ کس طرح سے ویریفیکیشن کرتے ہیں, کس طرح سے مطلب فیملیز کو ویریفائی کرتے ہیں کہ جی یہ بندہ مستحق ہے, سفید پوش ہے, یا یہ واقعی ہی یہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے افیکٹڈ ہے؟ ریسنٹلی ایک بندہ جو ہے وہ کچھ 2-4 لوگ ہیں کراچی میں, انہیں گرفتار بھی کروایا گیا ہے جب پتا چلا کہ یہ لوگ راشن لے رہے ہیں, لے کے آگے جا کے شاپس کے اوپر سیل کر رہے ہیں. اور اگر ہم اپنا ویریفیکیشن والے پوائنٹ کی طرف, دوسرا پوائنٹ اس کی طرف جائیں تو ویریفیکیشن کے لیے ہمارا بچہ جو ہوتا ہے, جیسے کوئی ہمیں کیس فارورڈ ہوتے ہیں, جیسے کہ دیکھیں آج ہمیں 100 کالز آئی ہیں, ہم نے ان 100 کالز کی لسٹ بناتے ہیں. لسٹ بنانے کے بعد ہم اپنے لوگوں کی ڈیوٹیز لگاتے ہیں. آپ نے ان بندوں کو پہلے بذات خود میں کالز کر کے ان بندوں کی اونو پتا کرتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کا ایڈریس وغیرہ ان سے پراپر ہم گائیڈ لائنز ان سے لیتے ہیں کہ آپ کدھر ہیں, کیا ہیں. پھر ہم ان کے ایریا میں جاتے ہیں, ان کا گھر بار دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا بندہ ہے. اگر تو اس کے گھر میں کوئی دیکھتے ہیں جی, ریسنٹلی ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جو کہ کافی انہیں فیس کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. گاڑیاں تھیں الحمدللہ ان کے پاس, اور پھر بھی وہ انہوں نے راشن کے لیے جو کیا ہوا تھا اپلائی کیا تھا, اور بار بار کالز پہ کالز, ان کے لیے بہت زیادہ اور ڈیفیکلٹیز وہ پھر کا سامنا سوشل کرنا میڈیا کے پڑا اوپر ہمیں. وہ سوشل میڈیا پہ تنقید, فیس ٹو فیس تنقید تو ایک سیپریٹ ہے, وہ پھر سوشل میڈیا پہ پبلسائز جب کرتے ہیں تو پھر ڈیل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. بہت زیادہ, تھوڑا نہیں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لوگ راشن ریسیو کرنے کے بعد بھی, میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ نیچے پوسٹ کے اوپر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اتنے دن ہو گئے راشن نہیں ملا. جب میں نے ریسنٹلی 1-2 لوگوں کا چیک کیا, ان کا کانٹیکٹ نمبر سارا کچھ چیک کیا, ان کی پراپر, میں نے کہا یار یہ بندے کا نام لسٹ میں لکھا ہوا تھا, انہیں راشن کیوں نہیں ملا. میں نے ٹیم سے پوچھا تو انہوں نے کہا سر یہ کرائٹیریا, یہاں پہ جا کے ہم انہیں ان کے گھر کے اندر راشن دے کر آئے ہیں. اور اس پہ پھر جا کے پھر میں نے انہیں وہ کلپ شیئر کیا کہ سر کیا یہ آپ کا ہی گھر ہے. ان کے ان باکس میں کیا ہے کہ جناب دیکھ لیں کہ ہماری طرف سے آپ کے پاس راشن پہنچا ہے. ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں کچھ, لیکن آج کے دور کے اندر بہت زیادہ نان ڈیزرونگ پرسنز ہیں. ویریفائی کرنا شدید مشکل کام ہے. ایکسٹ کے اوپر ہم لوگوں نے کافی بات کر لی, کچھ پولیٹیکل سیشن بھی کریٹ ہو گیا, تو واپس ہم لوگوں کا جو اوریجنل ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ جی انسانیت کیسے سروائیو کرے گی اس لاک ڈاؤن کے اندر. کیونکہ انسان, اگر میں کراچی کی بات کروں تو نیوز میں جی بتا رہے ہیں کہ ایدی والوں نے مطلب ایسی لاشیں بھی اٹھائی ہیں جن کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ جی وہ کیا کورونا وائرس سے مری ہیں, یا وہ بھوک سے مری ہیں, یا وہ 300 کسی پلس اور لاشیں بیماری بالکل. سے. ہاں تو وہ کس مطلب انسانیت کو کیسے بچایا جائے گا اس لاک ڈاؤن میں؟ اس لاک ڈاؤن کے اندر میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے, انسانیت کو بچانے کے لیے ہم سب کو اپنے تحت اپنی گریپس کے اندر رہتے ہوئے, اپنے ایریاز کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اگر سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہم خود کو بھی بچائیں, ہم اپنی فیملی کو بھی بچائیں, آنے والی 10 فیملیز جو ہم سے ملنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بچائیں. اس سے بہتر چیز یہی ہے کہ ہم گھر رہیں, اپنے گھروں کے اندر رہیں, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. بڑی چیز تو یہ آ جاتی ہے اگر ہم خود جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر سیف رہتے ہیں, خود سائڈ پہ رہیں گے تو باقی لوگ اس سے بچیں گے. دوسری چیز اگر ہم اسے دوسری طرف سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایز اے, مجھے سب اگر سے بڑا ہم مسئلہ باقی ہے ساری آج چیزوں کل کو, وہ بھوک ہے, سب سے بڑا مسئلہ وہ بھوک ہے.
آج کل ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے جب مطلب تھوڑے بیکورڈ ایریا پہ جا کر راشن کی جب ڈلیوری کرنے جاتا تھا تو وہ لوگ مطلب ریسیو کرتے وقت رونے لگ جاتے تھے کہ بیٹا ہم لوگ مجبور اتنے ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو مطلب آن کال انکار کر دیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں کون کس طرح سے. ہم نے کہا ہم آپ کی طرف نہیں آتے ہیں، کسی ریفرنس سے پہنچا دیتے ہیں. مطلب جو لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ مطلب ان کے تو گھروں میں میں بھی کچھ نہیں، ختم ہو چکا سب کچھ، اور اب لاک ڈاؤن دوبارہ سے میں نے ایکسٹینڈ ہو گیا. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے بڑی ہم نے جو ایک اپنا ورکنگ کا وے نکالا، اندر کا راستہ بڑا آسان سا زمودہ سا راستہ تھا کہ ہمارا جب بندہ جاتا ہے جا کے اگلے بندے کو دیکھ کے آ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ڈیزرونگ ہے. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اس بندے کو اس کے جب آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر آ گیا اس کا، آپ کو پتا چل گیا کہ وہ ڈیزرونگ ہے، سفید پوش ہے، آپ اس کے گھر سے کوئی 2-4 گلیاں پیچھے بلا کے یا اس کے گھر سے اس کے ایریا سے تھوڑا سا اسے باہر بلا کے کال کر کے اسے کہیں سر ہم آپ کے لیے راشن لے کر آئے ہیں، آپ نے راشن کے لیے اپلائی کیا تھا، تو اسے راشن وہاں پہ اگر دیا جائے ایک تو بہتر ہو جائے گا، اس کی عزت اس پہ نفس وہ بھی مجروح نہیں ہوگی. جے ڈی سی کے فاؤنڈر ہیں جی، ان کی بہت ایک اچھی بات میرے ذہن میں آئی ہے، میں شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے کبھی بھی راشن کا لفظ نہیں یوز کیا، میں گفٹ کا لفظ یوز کرتا ہوں. ہمیشہ کسی بھی فیملی کو مخاطب کر کے کہنا ہے تو ان کو کہتا ہوں جی کہ میں گفٹ کی ڈلیوری آپ تک کرنی ہے یا آپ کا گفٹ میرے تک موصول ہوا ہے، تو یہ ایک اچھا لفظ ہے. تو بہت میں نے کہا اچھا لفظ چلیں ہے. بالکل ایک ایڈ آن کر دیا جائے. تو بات کو بالکل آگے بالکل بڑھاتے ہوئے گورنمنٹ کا مطلب آگے کیا کردار ہونا چاہیے؟ مطلب گورنمنٹ نے ابھی فی ٹائیگر الوقت فورس دیکھیں، ٹائیگر فورس بنا دی، کب تک سٹارٹ کی جائے گی ورکنگ؟ اور اگر ٹائیگر فورس یہی کام کرے گی تو پھر اس کے اندر جو پہلے سے ورکنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کا کیا؟ جیسے آپ، میں، ان کو اور ٹائیگر فورس کو کس طرح سے ملایا جائے گا اور کس طرح سے ورکنگ کی جائے گی؟ دیکھیں وہاب بھائی، اگر ہمارا مقصد جو ہے اگر گورنمنٹ کی طرف ہم دیکھیں تو ساری سب کچھ دنیا کی باقی جو ممالک ہیں جیسے چائنا ہے، اس کے بعد جس نے اس مرض سے لڑ لیا ہے، جس نے اس مرض کے اوپر فتح حاصل کر لیا الحمدللہ، ہمارے پاس اس کی ایک جیتی جاگتی ایک تصویر ہے. صرف گورنمنٹ ہی سب کچھ نہیں کر سکتی ہے، ہمیں اپنے اپنے اینڈ پہ رہتے ہوئے بھی کام کرنا چاہیے. اگر دیکھتے ہیں ہم چھوڑ دیں، میں آپ کو چھوڑ دوں، میں خود کو چھوڑ دوں، ایک عام آدمی کے طور پہ، ویسے ہم سب عام آدمی ہیں، اگر ہم اس چیز کو لے کر چلیں، دیکھیں میرے پاس اگر کچھ کھانے کے لیے ہے نا، اگر میرے پاس کچھ 10 دن کا ہے تو میں اگر یہ چیز دیکھ لوں کہ میرا ساتھ والا جو ہے میرا ہمسایہ، مجھے پتہ ہے ہمسایوں کو ہمسایوں کے حالات پتہ ہوتے ہیں، یہ بالکل چیز اگر ہم کہیں کہ بالکل نہیں پتا تو غلط بات ہوگی. تو ہم اپنے طور پہ اس کی بچوں کو بلا کے یا اس کی بیوی کو بھی یا اسے بلا کے یا خود جا کے اسے، جیسے آپ نے بڑا مزے کا لفظ، ایک بڑا اچھا لفظ یوز کیا، گفٹ، ہم اپنے گھر کا کچھ راشن اس کے گورنمنٹ کے اوپر ہی تو ہم صرف انحصار نہیں کر سکتے ہیں نا. اگر گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی خان صاحب نے ٹائیگر فورس بنائی، احساس پروگرام چلایا، اور اسی طرح کے اور بھی مزید انشاءاللہ توقع ہے کہ بہت سی چیزیں اور بھی سامنے آئیں گی. تو اگر ہمیں اس چیز سے لڑنا ہے، اگر اس چیز سے ہمیں فتح حاصل کرنی ہے، تو مین چیز ہے اتفاق، مین چیز ہے ایک دوسرے کی ہمجوئی، مین چیز ہے ایک دوسرے کا احساس، جو کہ ہمارے نبی نے ہمیں پہلے ہی سکھایا ہے کہ ہمیں احسار کے اوپر رہ کر چلنا ہے. اور اگر ہم ان ایک چیزوں کو، ان میسج لائنس کو آپ سے فالو یہ کریں تو پوچھنا بہتر چاہوں ہوگا. گا، یہ جو لوگ یا جو این جی اوز مطلب ایک راشن کا پیکٹ بھی بانٹتے ہیں تو اس کی 100 تصویریں اتار کر اپلوڈ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور ان کو کیا میں میسج یہی کنوے کرنا چاہیں گے آپ؟ میں انہیں یہی میسج کنوے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، نیکی کر دریا میں ڈال والا کرائٹیریا اگر فال کرے نا ہم سب تو زیادہ بہتر رہتا ہے. اگر ایک آپ نے بندے کو دے دیا ہے، آپ کو مجبوری، جیسے کہ ہماری یہ مجبوری کہ ہم نے اپنے ڈونرز کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپ کا بالکل دیا ہوا پیسہ ایک پراپر جو ہے. ریسنٹلی ہم نے جب لائیو گئے ہیں تو پراپر ہم نے اپنی ورکنگ لائیو شو کی ہے. پچھلے دنوں ہم لاہور کے اندر بھی لائیو تھے کہ ہمارا سامان کیسے آتا ہے، ہم کیسے بندے کو ویریفائی کرتے ہیں، کیسے اس کے گھر تک پہنچاتے ہیں، پراپر ایک کرائٹیریا ہے. لیکن اس کے اندر بھی ہمارے جو لڑکے ہیں، کیمرہ مینس ہیں، انہوں نے بھی، ہم نے اس چیز کے اوپر سختی سے انہیں سمجھائی ہے یہ چیز کہ بھائی کسی بھی بندے کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور ایک بار ہو گیا تو بس ٹھیک ہے،
اگر اس بندے کی 10 لوگ کھڑے ہو کے ڈفرنٹ اینگل سے تصاویر لے کے 10 بار ڈالیں گے تو وہ اسے 10 نہیں مل گئے, اسے وہ ایک ہی ملا ہے. اور اس چیز کو کور کر کے یہاں تک چھوڑا جائے تو بہتر رہے گا اگر ہم ان چیز کے اوپر فال کریں. تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ یہ تو اگر آپ نے تو بتا آپ کی دیا نا, ان چیزوں مجبوری سے ہے. بچا کس طرح سے جائے. اب ان لوگوں کے لیے میسج کیا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ میں ان لوگوں کو یہی میسج دوں گا کہ اگر نیکی ہم خدا کے لیے کریں بہتر ہے, فیس بک پہ نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے. اس کا کرائٹیریا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اگر کوئی بھی بندہ کہتا ہے جی آپ خود کر رہے ہیں, تو اس میں نے بتا دیا کہ ہم کس طرح کر رہے ہیں. اگر آپ اس طرح کریں تو ٹھیک ہے, اگر آپ کی بھی جینوئن مجبوری ہے تو. ادروائز بہتر یہی چیز ہے, ادروائز یہی چیز بہتر رہے گی کہ یہ کام نہ کیا جائے, لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے. ریسنٹلی ایک پوسٹ بھی دیکھنے کو ملی, ایک سلیف گارڈ لائف بوائے صابن پکڑا کے کسی علاقے کے ایم این اے ایم پی اے صاحب تھے, وہ ایک سیف گارڈ یا لائف بوائے صابن انہوں نے پکڑایا تھا, اور پکڑا کے اوپر انہوں نے اتنی لمبی کویپشن لکھ کے آیا جی فلاں علاقے کے ایم پی اے صاحب نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. تو وہ مجھے دیکھ کے ان کا, اور جس سے دے رہے ہیں ان کو دیکھ کے نا مجھے خود شرم آ گئی, اور شرم سے میری آنکھیں جھک گئی کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس چیز کو بس اللہ ہمیں پاک ان ہرگز لوگوں ہرگز کو نہیں کرنا ہدایت دے. چاہیے, اپنے لوگوں کا یوتھ کے مذاق نہ لیے بنائیں. آپ کا یوتھ کے لیے کیا پیغام ہوگا کہ یوتھ کس طرح سے بڑھ چڑھ کے اس مطلب کام میں حصہ لے؟ کیونکہ جی کرونا میں وائرس میں لاسٹ سیشن یہ تھا کہ جی کرونا وہ یوتھ کو کم ہوتا ہے اور امیونٹی سسٹم کو کیسے بوسٹ کیا جائے. تو چونکہ یوتھ جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار پلے کر سکتی ہے, تو اس کے لیے آپ کیا ایک میسج کنوے کرنا چاہیں گے یوتھ کو؟ اس میں جو ہے وہ میں یہی چیز کہوں گا کہ یوتھ ہمارا سرمایہ ہے. بالکل. ہمیں پراپر جو ہے وہ ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے کہ ہم اپنا امیونٹی سسٹم بہتر بنائیں. ہمیں اگر ہم باہر نکل رہے ہیں, لوگوں کی مدد کے لیے نکل رہے ہیں, تو اس میں خالصاً صرف نیت یہی ہو کہ ہم کسی کی مدد کے لیے نکلے, اور احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم نکلے باہر. اس کے بعد اس کے اندر پراپر ہم اس کو اس طرح سے کریں کہ کوئی بھی چیز ہے اسے ہم فیم کے لیے نہ کریں, نیکی کے لیے کریں اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں, تو سب سے بہتر رہے گا. نیند پوری کریں, اپنی نیند بہت زیادہ ضروری ہے اپنے یہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے. اور یوتھ کو اب وہ وقت یہ ہے وہاں بھائی کہ اب ایک ہونے کا وقت ہے. اب بالکل. کسی بھی تفریق کے بغیر یوتھ کو باہر نکل کے احتیاطی, میں نے پھر یہ ورڈ یوز کروں گا, احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے باہر نکل کے گورنمنٹ کا بھی ساتھ دے. اگر باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو گھر رہ کر گورنمنٹ کا ساتھ دیں, لیکن خدارا خود کو بھی سیو کریں, اپنی فیملیز کو بھی سیو کریں, اپنے بالکل. گرد و نواح میں لوگوں کو بھی سیو کریں, اور اس سیفٹی کے اندر ان لوگوں کا اس طرح سے بھی خیال رکھیں کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال.